बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। वही हुआ जिसका डर था। अगले 72 घंटों में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बाकायदा जंग का खतरा पैदा हो गया है और ये झड़पें किसी भी वक्त शुरू हो सकती हैं। मरियम नवाज को वार्डन की वर्दी पसंद नहीं आई तो मोहतरमा ने इस शौक को पूरा करने के लिए महारानी ने कितने करोड़ रुपए जारी किए, ये ज़रा सुनिए। लेकिन सबसे पहले मुसलमानों का अलमिया। शुरू दिन से हम कह रहे थे कि अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकता, तो ये जंग मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने की है, बेशक नाम के ही मुसलमान क्यों ना हो। तो फिर आज धमकी दी है सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने। ये अमेरिका के सेनेटर हैं और इसकी जो वजह शोहरत है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, इंतहाई मुतनाज़ा तरीन स्टेटमेंट देते हैं, और जब भी किसी देश को धमकी देनी होती है तो इस सेनेटर का इंतखाब किया जाता है, यानी ये उनका ख्वाजा आसिफ है। ये आप समझ रहे हैं ना जी। इसने रियाज को धमकी दी है जी कि अगर उसने इस जंग में, इस मुश्किल वक्त में अमेरिका के साथ खड़े होकर गन ना चलाई तो फिर अमेरिका इसके साथ तमाम मुआहदे जो हैं ख़त्म कर देगा। ये धमकी जब ऑन एयर होती है तो इसके 2 घंटों के अंदर अंदर जो सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो अपना स्टेटमेंट जारी करती है। वो ज़रा सुनिए, फिर आपको सारी की सारी पिक्चर जो है ये क्लियर नज़र आ जाएगी। आर्मको तेल कंपनी है जी, उसके एक चीफ रियाज में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो कहता है, उसका नाम है जी अमीन नासिर, कि ये जो अबनाए हरम्स है, यहाँ से ये तेल बरदार जहाज़ गुजरते हैं, छोटी सी जगह है और यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को रॉकेट से बड़ी आसानी से उड़ाया जा सकता है। ये 40 किलोमीटर का तकरीबन कहते हैं या इससे भी कम का ये एरिया है, जिसे पासदाराने इनकलाब ईरान की जो आर्मी है उन लोगों ने इस वजह से बंद कर रखा है कि ये तेल जब की कीमतें बढ़ेंगी, दुनिया में प्रेशर होगा तो उनके मुल्क पर जो हमले हैं ये रुक जाएंगे। लिहाजा ये उनकी एक दिफाई लाइन है कि जब दुनिया भूखे मरेगी तो आवाज़ें पैदा होगी कि अमन अमन अमन। तो ये जो उनका डिफेंस है उसको उन्होंने कहा है जी सऊदी अरब ने कि किसी भी सूरत इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई शख्स इस जगह को रोक के दिखाए। यानी कि एक और मामा इस पूरी की पूरी जंग में वो एंट्री डाल रहा है तो कह क्या रहा है कि किसी का बाप भी इस जगह से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को नहीं रोक सकता, अगर रोकेगा तो फिर वो मुझसे टकराएगा। तो अब आपने देखा, एक तरफ सेनेटर लिंडसे ग्राहम और दूसरी तरफ सऊदी अरब। ये 1-2 घंटे पहले है और एक 4 घंटे पहले है। ये जो 4 घंटों की ये डेवलपमेंट है, ये मुसलमानों की जो मजमूई तौर बर्बादी है, ये उसकी कहानी है। अब इन्होंने लड़ना है। अब इसी से रिलेटेड, क्योंकि जंग का दायरा कार बढ़ रहा है, तो जो तैयब अर्दगान है जी, जिनको मुस्लिम दुनिया की हुक्मरानी का शौक है, इन लोगों के पास बड़ी सदियां इन लोगों के पास खिलाफत उस्मानिया रही है, तो इन्होंने कोई ऐसी हुकूमत नहीं की जो कि खुलफाए राशिदीन के स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी अब भी इनको चाह है। इनके ख्वाब क्या हैं? हमने मुस्लिम दुनिया पर हुक्मरानी करनी है, और अपनी इस ख्वाब की तकमील के लिए इन्होंने इस्तांबुल में वाइट हाउस अमेरिका से बड़ा सदारती महल बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि एक दिन ये लोग हुकूमत करेंगे मुस्लिम माशरे पर, मुस्लिम दुनिया पर। और करतूत क्या है, पल्ले क्या है कि आज इसी इस्तांबुल ने, तैयब अर्दगान ने धमकी दिया ईरान को कि अगर उसने, उसके मिसाइलों ने उसकी जो फ़िज़ाई खिलाफ वर्जी है हदूद की जारी रखी तो इसका खमियाजा होगा। यानी कि मैं भी आया, आ जाओ हजूर, तुसी भी आ जाओ। उस वक्त जब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इंक्लूडिंग पाकिस्तान अमेरिका के सफारतखाने और सफारती अमला जो है छोड़कर भाग गया है कि आग लगने वाली है, उस वक्त उस पहलवान को गिराने के लिए ये सब तमाम के तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं। पहलवान कौन है? ईरान, जिसने टक्कर ली है अमेरिका से।
تو دراصل جو تہران ہے وہ جنگ تو لڑ رہا ہے مسلمانوں کی ان ریاستوں کی کہ یہ جو اس کے غلام بن کے بیٹھے ہیں، میں سامنے کھڑا ہو گیا، میرا اس نے کیا بگاڑ لیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ اپنے کے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ اپنے کو ہی مارنے کے لیے اس کو اپنے اوپر بٹھا رہے ہیں۔ صرف بات سوچ کی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سورۃ الحشر، اے نبی بتا دو اپنی امت کو کہ کبھی یہود و نصارہ ان کے سامنے آ کر جنگ نہیں کر سکیں گے۔ تو اب آپ نے دیکھا قرآن کی پیشن گوئی کہ نہیں کر سکتے جنگ، تو انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے اور اپنے آپ کو ہرا کے دکھائیں گے۔ تو یہ مسلمان تو نہ ہوئے نا۔ ہم ہر روز کہتے ہیں ذرا پڑھیے تو صحیح قرآن مجید کو، ہر اس آیت کی مخالفت میں ان کی سوچ اور پالیسیز ہیں۔ ایک اور آپ ذرا سنیے، ریاض کے شمال میں جی ڈرون حملہ ہوا ہے، مکان پر گرا ہے، کوئی زخمی نہیں ہوا اور نقصان ہوا ہے۔ تیسری خبر بی بی سی دے رہی ہے۔ یہ تمام کا تمام جو یہ خبروں کا جال ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ واضح طور پر پاکستان کو گارنٹی دی گئی ہے، انڈونیشیا کو گارنٹی دی گئی ہے کہ ہم جو سعودی عرب ہے اس پر نہیں کریں گے حملہ، تو پھر یہ ڈرونز کہاں سے آ رہے ہیں؟ جبکہ تہران نے آج کہا ہے کہ جو خلیجی ریاستوں سے متواتر فائر کیے جا رہے ہیں، راکٹ مارے جا رہے ہیں، وہ ماریں، ان کو رائٹ حاصل ہے، یہ نہ ماریں کہیں وہ ہار نہ جائیں۔ اس کو کہتے ہیں بن کے مارنا۔ تو کون کہتا ہے یہ مسلمان ہے؟ اب دیکھیے پوری دنیا کے 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک اسلامی ملک نے لڑنا بڑی دور کی بات ہے، نہ لڑو۔ کسی نے ڈاکٹرز بھیجے ہیں، نرسیں بھیجی ہیں، خون اکٹھا کرنے کی آفر کی ہے، کسی نے امدادی پیکٹ یا بسکٹ بھیجے ہیں۔ اور کتنے گھٹیا یہ اسلامی ملک ہیں یار، یہ اسلامی ہیں ہی نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اسلام کا ان سے۔ کچھ پانی کی بوتلیں ان غریبوں کے لیے، ان مجبور لوگوں کے لیے جو آپ کے بقول، ہمارے لیے تو سپر پاور خدا ہے، آپ کے بقول سپر پاور امریکہ ہے، اس سے جو لڑ رہے ہیں، اس اسرائیل سے لڑ رہے ہیں جو میرے نبی کے پیشن گوئی ہے کہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے، تو کوئی ہے جو کیوں نہیں یہ اس کے نزدیک جاتے؟ کہیں آقا امریکہ جو ہے یہ ناراض نہ ہو جائے۔ رب ناراض ہوتا ہے کوئی بات نہیں، 2 حج کر لیں گے، زکوٰۃ دے لیں گے، غریبوں کو مکان بنا دیں گے، بیٹیوں کی رخصتیاں کر دیں گے۔ ہمارا اسلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نلکے لوا دو، ٹوٹیوں کے اوپر صابن رکھ لو، انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہمیں پیر بتائے گئے ہیں نا، جو دیکھتا ہے اور اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ عمل نہیں، جہاد نہیں۔ یہ جو جمعہ گزرا ہے رمضان شریف میں، کسی ایک مسلمانوں کی مسجد کا مجھے خطبہ بتا دیں، تمام سننے والوں نے پڑھا ہوگا کہ کسی مولوی نے جہاد کے اوپر خطبہ دیا، ایران کا نام لیا ہو؟ نہ 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 نہ۔ کتنی قیمت لگی ہے؟ 25,000 روپیہ ان دین فروش ملا کے۔ یہ ہے نا بات؟ تو آج ان کی جو پاکستان میں کمپین پتہ کیا چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، میں آپ کے سامنے چلا دوں نا تو آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی اور آپ ساری رات روتے رہیں گے کہ یہ جو خامنائی، آیت اللہ خامنائی حملے میں شہید ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ شہید ہے ہی نہیں۔ یہ پاکستان میں ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اس میں بڑے بڑے جو ہیں اپنے نام نہاد علماء کرام وہ کود پڑے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کو مارا کس نے ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے، اور آپ کے اختلاف کو کسی نے پوچھنا ہے؟ اور عقل کے اندھو، اور میرے نبی کی تعلیمات سے بالکل آری ہے۔ اور سنیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، فلسطین والے تو سنی ہیں نا، یہ حماس والے اہل سنت ہیں نا، سنی حنفی ہیں، ان کو تو انہوں نے نہیں مارا۔ ان کا حمایتی کون تھا؟ ایران۔ حزب اللہ شیعہ ہے نا، لبنان والے، آج بھی ان پہ بمباری ہو رہی ہے، وہ کون ہے؟ شیعہ ہیں، مارنے والا ایران اور اسرائیل۔ یہ جو شام کا علاقہ تھا جہاں پہ اہل تشیع آبادی تھی نا، تو کس نے مارا؟ اسی نے۔ تو اب کویت کو کس نے مارا تھا؟ عراق تو سنی تھا نا، عراق تو اہل جو حنفی فقہ ہے
اس سے تعلق رکھتا تھا نا صدام حسین، شیعہ تو نہیں تھا. 10 سال 8 سال تک وہ تو شیعوں سے لڑتا رہا تھا. کس نے برباد کیا عراق کو؟ معتصم باللہ کے بعد ہلاکو آیا تھا نا 10ویں صدی میں، جب عباسیوں کا آخری جو خلیفہ تھا معتصم باللہ، جس کو پکڑ کر ہلاکو نے کاٹ دیا تھا. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو خلیفہ ہی نہیں ملا تھا. خلیفہ کیا ملنا تھا؟ بادشاہ نہیں ملا تھا. کوئی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی عباسیوں کی. تو وہ اس کو کیا ہوا؟ اس کے بعد جو غلام فوجی تھے انہوں نے 250 سال تک مسلمانوں پر حکومت کی مملوک نے. کیوں؟ ان کی نسلوں میں بادشاہ بننے ہی ختم ہو گئے تھے. کاش ان لوگوں نے حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن کی قدر کی ہوتی. تو ان کی قدر نہیں کی. تو قرآن کی وہ آیت ہے کہ جو قوم، جو فقہ، جو گروہ میری نعمتوں کی قدر نہیں کرے گا، میں ان سے نعمتیں واپس لے لوں گا. تو ان لوگوں کی انہوں نے قدر نہیں کی. تو اس کے بعد مسلمانوں کی جو خلافت راشدہ ہے یہ ختم ہو گئی. اس کے بعد ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی. آج دن تک وہ جو 2 آدمی مسلمانوں نے مس کر دیے تھے، اس کا خمیازہ آج دن تک یہ بھگت رہے ہیں. کبھی ٹائم ملے نا تو سجدے میں جا کے یہ سوچنا تو صحیح کہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت امام حسن کے بعد کیوں نبی کے جو خلیفے ہیں وہ ختم ہو گئے؟ کبھی سوچنا تو صحیح یار. اور فرقہ واریت سے شیعہ اور سنی دونوں اس بات کو سوچ لینا کہ کیا وجہ ہے کہ رب نے یہ نعمت آپ لوگوں سے چھین لی. ہے کوئی سوچنے والا؟ کوئی نہیں ہے سوچنے والا. جب پڑھنا ہی نہیں ہے، جب ریاضت ہی نہیں کرنی، جب گانے بجانے میں اور ٹچکرے مارنے بھی اپنا وقت ضائع کرنا ہے، تو پھر کیا ہونا ہے؟ پھر یہی ہونا ہے کہ جنگ اسرائیل اور امریکہ بھی ہے اور کود رہے ہیں کون؟ مسلمانوں کے ملک. جو کچھ بھی ہیں وہ کہتے ہیں نا مول، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہے. تو محبوب کی امت یہ اب آپس میں لڑنے جا رہی ہے. تو نوحہ ہے. مزید اس پہ ایک پروگرام کریں گے. یقین کرو دل بڑا دکھی ہوتا ہے. تو اس کے بعد مسلمانوں کے، پاکستان کے مسلمانوں کے حکمرانوں کے ایک ورلڈ چیمپئن ہے مریم نواز. میرے ملک کے فوجی جرنیلوں اور اسٹیبلشمنٹ کی نمبر 1 چوائس شہباز شریف. کیا بات ہے جی. میڈم کو جی پسند نہیں آئی یہ جو وارڈن ہے نا ہمارے ٹریفک درست کرتے، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھانی نا، ان کے بچوں کی ایجوکیشن، ان کو ہیلتھ کے لیے کوئی 4 ٹکے دینا ہے، بالکل نہیں دینے. ان کی کوئی سروس کا انفراسٹرکچر یا کوئی پانی کی کوئی بوتلیں گرمی میں چھتریاں دینی، میڈم کو ان کی وردیاں تبدیل کرنی ہیں. تو اس کے لیے 2.5 کروڑ روپیہ 3000 وارڈن کے لیے صرف جاری کر دیا گیا ہے. وردی تبدیل کرنی ہے، اس میں بھی کمیشن. اور اپنا جو جہاز ہے وہ کون کدھر گیا ہے؟ لاہور سے اڑا ہے اور آسٹریا چلا گیا ہے. اس میں کون بیٹھا ہے؟ کس کے پیسوں سے گیا ہے؟ اور جھوٹ کیا بولتے ہیں کہ ہمارے جو کابینہ کے ممبران تنخواہیں نہیں لیں گے. اور لعنت ہو جائے. اور کیوں اتنا جھوٹ بولتے ہو جھوٹے خدا کے؟ اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے جھوٹوں پر. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جو 19 ارب روپیہ کا 2 مہینے کا ان کا تیل کا خرچہ ہے، یہ آج رپورٹ ہے. یہ جو منسٹر اور یہ دیگر گھومتے ہیں نا 19 ارب روپیہ. لیکن کوئی نہیں اس کو پوچھنے والا، ادھر نہیں روکنا نا. یہ اور پھر بچوں کی تعلیم بند کر دی ہے. اللہ کے نبی کی جب پہلی وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہ کیا کہا؟ اقرا، پڑھ. اللہ نے کہا تھا پڑھو گے تو آگے جاؤ گے اپنے نبی کے ذریعے. اور ادھر سورج کی روشنی تیز ہو جائے تو سکول بند، دھند آ جائے تو سکول بند، اب پٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو سکول بند. اوے لاکھ لعنت ہے تھوڑی سوچ دیتے. اوے پاکستان کے والدین اور پنجاب کے والدین جن کے بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، نئی کلاسیں شروع ہو رہے ہیں، 20 دنوں کے لیے آن لائن، ان کی آنکھوں کا ضیاع ہو جائے گا موبائلوں کے ذریعے سے. ایک گھر میں اگر 4 بچے ہیں تو کتنے موبائل ان کے پاس ہوں گے جو آن لائن پڑھیں یار.
کتنے گھروں میں انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہے. یہ بکواس کرتے ہیں. یہ ٹک ٹاک کے جو وہ ہیں جو فیس بک کے پیکج ہیں ان کے اوپر آن لائن کی کلاسوں کے وہ خرچہ پورا ہوتا ہے, اور کئی علاقوں میں صبح سے لے کر شام تک لائٹ نہیں ہوتی. بکواس کرتے ہیں جی. انہوں نے بند کر دیے ہیں, اور اب پوری دنیا میں جو پٹرول ہے وہ اس کی قیمت اتنی نہیں بڑھی جتنا انہوں نے بڑھا دیا ہے. تو یہ وہ ظالم لوگ ہیں, یہ وہ ظالم لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ان لوگوں سے. تو دل تو کرتا ہے کہ ان پر صبح و شام ان کا تنقید جاری رکھیں, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چڑیا کا رول ہے ہمارا. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو اس کی ایک چڑیا چونچ میں پانی ڈال کر حضرت ابراہیم کی آگ پہ ڈالتی تھی کہ ان کو سکون ہو. تو وہ اپنی ایفرٹس کر رہے تھے. تو یہ ایفرٹس آپ لوگوں پہ بھی فرض ہے, فرض ہے آپ لوگوں پر. قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ ظالم حکمران آپ کے اوپر بیٹھ گئے تھے, آپ نے کلمہ حق بلند کیا یا نہیں کیا؟ کس چیز کے نماز اور روزے؟ کچھ نہیں ہے نماز روزے. یہ آتا ہے نا کتابوں میں کہ وہ آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے. وہ کیوں مار دیے جائیں گے؟ جب کھڑے ہونے کا ٹائم تھا تو آپ بیٹھے رہے. اب نہ جی نہ, اسلام اتنا سستا ہے. تو یہ پاکستان کے وہ حالات واقعات ہیں جن پہ آپ لوگوں کو اٹھنا ہوگا, آپ لوگوں کو پرامن طور پر احتجاج کرنا ہوگا. ہاں, ایک مسلمانوں کا لیڈر عمران خان بھی بند ہے. مسلمانوں اس کو نہ بھلانا. پاکستانیوں لگتا ہے کہ اس قوم نے اس کو بھلا دیا ہے. عمران خان جانے, علیمہ خان جانے, نورین خان جانے, یا سوشل میڈیا کے ووٹ عمران خان سے پیار کرنے والے بچے اور جوان جانے. باقی اس قوم نے, پنجاب نے, تحریک انصاف نے, پارلیمنٹیرین نے ان کو بھلا دیا ہے, بالکل بھلا دیا ہے. اور اگر کوئی شخص اس کے حق میں بولتا ہے, وہ سہیل افریدی, اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں. کون کھینچتا ہے؟ علی امین گنڈا پور جیسے. مسلم امہ کا لیڈر جیل میں بند ہے, اور اس کے حق میں بولنے والوں کا کبھی شیر افضل مروت پڑ جاتا ہے, کبھی علی امین پڑ جاتا ہے, کبھی ٹوٹ قسم کے صحافی پڑ جاتے ہیں. اور اگر کوئی ہم جیسا آدمی کوئی آواز اٹھا لے تو کہتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں. باقی آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. پاکستان پر مشکل ٹائم ہے, اور اس مشکل وقت میں ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے, اور رجوع یہ ہے کہ آواز اٹھائیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ.